नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन। दुनिया में मुसलमान वो वाहिद मिल्लत है जिसकी न कोई नस्ल है, न कोई ख़ानदान है, न कोई ज़ुबान है, न कोई वतन है, न कोई मुल्क है। ये आलमी सतह की उम्मत है। हर नस्ल हमारी नस्ल है, हर कौम हमारी कौम है, हर ज़ुबान हमारी ज़ुबान है, हर मुल्क हमारा मुल्क। सिर्फ कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा जिसने पढ़ा वो हमारी मिल्लत का फ़र्द है, हमारी मिल्लत का इंसान, चाहे वो किसी नस्ल का हो, किसी रंग का हो, किसी ख़ानदान का हो, किसी मुल्क का हो, किसी नस्ल का हो, वो उम्मती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बहुत ज़वाल में हैं इस वक्त, बहुत पस्ती में, और शायद इस वक्त पूरी दुनिया में पूरे अर्ज़ पर ये वाहिद उम्मत है कि बहुत ज़्यादा मज़लूम है, मक़बूल है, सताई जा रही है, परेशान की जा रही है, मारी जा रही है, बहुत मज़लूम है इस वक्त। इस मज़लूमियत की मुद्दत तकरीबन 450 साल, 450 साल से हम बराबर पिट रहे हैं, मर रहे हैं, पस्ती में हैं, दबाए जा रहे हैं, आदतें हमारी ख़राब हो गई हैं। मगर पिछले 60 साल जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है, पिछली 60 साल, आधी सदी, ये बहुत कामयाब है। इसमें कामयाबी की तरफ हमारा रुख, और यही 60 साल पिछले हैं जिसमें हम सताए भी बहुत गए, ज़्यादा से ज़्यादा सताए। लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त जितने हम सताए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, मिटाए जा रहे हैं, तज़लील हमारी की जा रही है, उतने ही पिछले 60 साल में हम उभरे हैं और हमने दीन की तरफ तवज्जो की। चुनांचे हमारे बचपन में, बचपन था हमारा, मस्जिदों में बूढ़े लोग नजर आया करते थे। अब दुनिया के किसी कोने में जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, नॉर्वे जाइए, जर्मन जाइए, इंग्लैंड जाइए, अमेरिका आइए, मिडिल ईस्ट जाइए, कहीं भी जाइए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान जाइए, आपको 75% नई नस्ल मिलेगी मस्जिद में, नौजवान मिलेंगे। ये कामयाबी है हमारी, रुझान हुआ है। और किसी कौम का, किसी उम्मत का आईना मुस्तकबिल का, अगर किसी कौम का मुस्तकबिल देखना चाहें तो जिस आईने से मुस्तकबिल नज़र आता है वो नौजवान नस्ल होती है। अगर नौजवान नस्ल का रुख सही है तो आप समझें कि उम्मत सही वक्त पर चल रही है। और नौजवान नस्ल अगर तबाह हो रही है, वो दीन की तरफ मुतवज्जे नहीं है, तो फिर आप नाकाम हैं, नाकामयाब। दूसरी बात ये हुई है कि बहुत अरसे से, सदियों से हमने अपनी आधी उम्मत को, जिसे ख़वातीन कहते हैं या औरत कहते हैं, आधी नस्ल को, आधी उम्मत को हमने माऊफ कर रखा, बेकार कर रखा। न मस्जिदों के करीब ही आने देते थे हम इनको, न इन्हें दीन का इल्म हमने सिखाया, पढ़ाया, न इनकी तालीम के लिए कोई मदरसा कायम किया, न कोई यूनिवर्सिटी कायम की, ख़वातीन के लिए हमने कुछ नहीं किया। अब ये पिछले 60 साल से अल्लाह ताला ने हमें मुतवज्जे किया है, ख़वातीन के मदरसे, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ हम जगह जगह खोल रहे हैं। और याद रखिए
جب کسی ملت کی، کسی قوم کی، کسی امت کی خواتین تعلیم یافتہ ہو جائیں اور گھر میں ماں تعلیم یافتہ ہو تو وہ گھر دین کا مدرسہ بن جائے، بدل جاتی ہے حالت۔ اور جتنی بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے تاریخ میں، ان کی عظمت جب ہم نے تلاش کرنا شروع کی تو معلوم ہوا کہ ان کی مائیں عظیم تھیں، اس لیے عظیم تھیں، ان کی ماؤں نے ان کام کیا۔ آپ صحابہ کرام میں دیکھیں، تابعین میں دیکھیں، تبع تابعین میں دیکھیں، آج تک بھی جو بڑے لوگ امت میں ہوئے ہیں وہ اس لیے عظیم ہیں کہ ان کی مائیں بہت عظیم تھیں۔ ہماری تاریخ میں بے شمار بزرگ ہیں جن کی ماں کی عظمتوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو یہ رات پوری بیت جائے گی اور وہ عظمت کی داستان ختم نہیں ہوگی۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا قصہ سناتا ہوں، ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ان کی والدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے رہنے والے تھے، اور کچھ پشتوں پر جا کر کے ان کی نسل مل جاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مکی تھے، قریشی تھے۔ ان کی والدہ بیوہ تھی، بہت خستہ حال تھی۔ انہوں نے گھر کی کڑیاں بیچی، چھت کی کڑی بیچتی تھیں، کڑیاں بیچتی تھیں اور امام شافعی کو پڑھاتی تھی، تعلیم دلاتی۔ آخر میں انہوں نے اپنے بیٹے کو، امام شافعی کو، کوفہ روانہ کیا تعلیم کے لیے، حدیث کی تعلیم کے لیے۔ اور 4 درہم ان کے پاس تھے جو انہوں نے مہیا کیے تھے اپنی چادر بیچ کر، گرم چادر بیچی تھی، وہ چادر بیچ کر انہوں نے 4 درہم مہیا کیے، وہ امام شافعی کے حوالے کیے اور ان کو تعلیم کے لیے بیچ دی۔ یہ کوفے پہنچے، امام محمد سے پڑھا، سفیان ثوری سے پڑھا، امام ظفر سے پڑھا، امام ابو یوسف سے پڑھا، مختلف اماموں سے حدیث پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں مدینے آ گئے۔ اور مدینے میں انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی حدیث۔ ارے آپ لوگ ہمارے قریب آ جائیے، کچھ ہمارے قبیلے میں شامل ہو جائیے، کیوں ہم سے الگ کیوں ہیں؟ ٹیک لگا، اچھا ٹھیک ہے، ضعیفی کی وجہ سے جو آرام کرنا چاہتے ہیں کرتے رہے۔ ان کو لینگویج پرابلم بھی ہوتی ہے، نہیں کوئی پبلک بہرحال قریب آ گئے آپ لوگ تو اچھا معلوم ہو رہا۔ تو انہوں نے تمام تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب یہ مدینے آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ فارغ ہونے کے بعد جب پڑھ چکے، تعلیم یافتہ ہو چکے، تو انہوں نے امام مالک سے کہا کہ امام صاحب میری والدہ بہت ضعیف ہے، مکے میں ہیں، اور میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے میں دولت کے انبار تھے ان کے پاس، انہوں نے بہت سے خچر، اونٹ، گھوڑے ان کو دیے، ساز و سامان دیا اور کہا جاؤ مکے چلے جاؤ، اپنی ماں کی خدمت کرو بقیہ زندگی میں۔ یہ بہت سا ساز و سامان لے کر مکے چلے گئے۔ مکے میں پہلے سے اطلاع کرا دی تھی کہ امام شافعی آنے والے ہیں، تو پورا مکہ ان کے استقبال کے لیے نکل آیا۔ ہر آدمی ان سے معانقہ کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے، استقبال کر رہا ہے، خیر مقدم کے کلمات کہہ رہا ہے، مگر ان کی والدہ ان کو نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے لوگوں سے حیران ہو کر، پریشان ہو کر پوچھا کہ سارے مکے کے لوگ تو آ گئے، والدہ میری نہیں آئی، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا آئی ہیں، مگر ایک ٹیلے کے نیچے کھڑی ہوئی رو رہی۔ یہ گھبرا گئے، پہنچے اپنی والدہ کے پاس اور کہا اماں آپ تو رو رہی ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، علم حدیث پڑھ کے آیا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے میں نے 4 درہم میں اپنی چادر بیچ کر تجھے دین کی تعلیم حاصل کرنے، حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر تو نے تو میرے امیدوں کو پانی پھیر دی۔
یہ گھبرا گئے، کیا میں نے کیا کام کیا، حدیث پڑھ کے آیا ہوں اور تو کوئی غلط کام تو کیا نہیں، گھبرا گئے، پریشان ہوئے. پوچھا اماں کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ کہا بیٹے میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میرا بیٹا حدیث کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکے گا اور قیامت تک اس کی روشنی مان نہیں پڑے گی، مگر تو مادی بدلیہ نہیں آیا میرے ساتھ، میرے ساتھ تو گھوڑے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہے، ساز و سامان ہے، دنیا ہے، یہ تو تیری روشنی کو کم کر دیں گے، تیری روشنی نہیں رہ سکے گی. پوچھا اماں پھر کیا کروں؟ کہا صدا لگاؤ، آواز دو، لے جائیں لوگ، ہمیں کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا، اعلان کیا کہ اس کو جو ضرورت ہو، گھوڑا کی ضرورت ہو گھوڑے لے جاؤ، اونٹ کی ضرورت ہو اونٹ لے جاؤ، ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ لے جاؤ. لے گئے لوگ. 2 خچر بچے، ایک پر امام شافعی بیٹھے، ایک پر ان کی والدہ بیٹھی، گھر کی طرف روانہ ہو. بہت خوش تھی ماں، کہہ رہی تھی اب میرے بیٹے کی روشنی قیامت تک مان نہیں پڑے گی، یاد کیا جائے گا میرا بیٹا قیامت تک. سچ ہے نہیں؟ بالکل سچ. آج 7 سمندر پار یہاں بیٹھا ہوا، ان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، زندہ ہے نا، ہم مردہ ہیں تو زندہ ہیں. تو خیر 2 خچر رہ گئے، ان پر ایک پر امام شافعی بیٹھے، ایک پر ان کی والدہ بیٹھی، گھر کی طرف آنا. ماں بہت مگن خوش تھے. تھوڑی دیر کے بعد چابک گر گیا امام شافعی کا، ایک لڑکی نے اٹھا کر دیا. انہوں نے 10 درہم نکال کر اس لڑکی کو نام میں دے دیے. ماں نے پوچھا بیٹے کیا دے دیا اس لڑکی کو؟ کہا اماں جان 10 درہم دے دیے. جتایا کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے، میں نے دے دیے، ذرا سا کام کیا اس نے، 10 درہم دے. یہ سوانح حیات جو میں سنا رہا ہوں، حافظ ابن عبد البر، یہ اسپین کے عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے اپنی کتاب العلم والعلماء کے آخر میں خود نوشت سوانح حیات ہے، یہ امام شافعی اپنے قلم سے لکھی ہوئی، اس میں شامل کی ہے، پڑھ لیں وہاں مطالعہ کریں. تو خیر ماں نے پوچھا بیٹے اس کو کیا دے دیا؟ 10 درہم دے دیے. ماں نے پوچھا بیٹے تیری جیب میں اور کچھ نہیں ہے؟ امام شافعی نے کہا ماں 10 درہم اور ہیں. کہا تو نے وہ رو کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں دے دی؟ امام شافعی نے کہا اماں شام دور پڑی ہے، شاید پھر ضرورت پڑ جائے. تو کہا بیٹے تم تو حدیث پڑھ کے آیا، تجھے 10 درہم پر اتنا بھروسہ اور اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ امام شافعی نے لکھا ہے کہ مجھے پڑھایا تو امام مالک نے بھی، پڑھایا تو مجھے امام سفیان ثوری نے بھی، پڑھایا تو مجھے امام محمد نے بھی، مگر میری ماں نے جو تعلیم مجھے دی وہ کہیں امام نہیں پڑھا. تو ہم نے اس 60 سال میں خواتین کی طرف توجہ کی ہے، چنانچہ جگہ جگہ ہم نے مسلمانوں نے خواتین کے مدرسے قائم کیے، درس قرآن کے حلقے قائم ہو رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ. ابھی میں چند مہینے پہلے ناروے میں تھا، اوسلو میں، تو وہاں 25 سال سے ایک صاحب درس قرآن دے رہے تھے، قرآن کا ترجمہ سنا رہے تھے. وہ ختم ہوا تھا 25 سال کے بعد قرآن، اس میں وہ بلایا گیا تھا، میں گیا تھا. تو ہر جگہ یہ صاحب کام ہو رہا. وہاں کالج اور یونیورسٹی کی بچیاں آئیں، 400 نوجوان بچیاں جو اسلام کا کام کر رہی ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہی ہیں، وہ آئیں اور ہماری تقریر تھی، تقریر سنی، سوالات جوابات بھی کیے، اور سب اسلام کا کام وہ کر رہے ہیں. تو اب ہم نے خواتین کو بھی متوجہ کیا ہے، نوجوانوں کو بھی متوجہ کیا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل اب ہمارا اسلام کا اور کسی دین کا نہیں، کسی دین کا کوئی موقع نہیں. چنانچہ اس وقت پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا کوئی اور ذرائع ابلاغ ہو، تذکرہ اگر کسی دین کا ہے دنیا میں تو صرف اسلام کا. کسی دین پر کوئی بحث نہیں ہو، کوئی گفتگو نہیں ہو. مخالفت بھی اگر ہو رہی تو صرف اسلام کی ہو رہی اور کسی چیز کی نہیں ہو رہی. اور جتنی مخالفت جس چیز کی ہوتی ہے اتنے اس کا تعارف بڑھتا ہے. چنانچہ تعارف ہمارا بڑھ رہا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور وہ سچے انسان، ان کی زبان سے نکلا ہوا ہے کہ حرف پتھر کی لگی ہے۔ پانی میں آگ لگنا ممکن ہے، ٹریٹن کی دریا میں پانی میں آگ لگنا ممکن ہے، لیکن رسول کی بات کا غلط ہونا ناممکن ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں جلد وہ وقت آنے والا کہ روئے زمین کے جس خطے پر سورج چمکا ہے وہاں کوئی کچا پکا مکان، کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں میرا کلمہ نہ پہنچے۔ اللہ کا کلمہ، رسول کا کلمہ اس وقت گوشے گوشے میں پہنچ گیا، اور جہاں ہم نہیں پہنچا سکتے تھے، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، خوفزدہ تھے، مرعوب تھے، نہیں پہنچا سکتے تھے، تو پچھلے چند سالوں میں ایک دو عمارتیں گر گئی تھیں یہاں، اس کے بعد امریکہ پر کچھ ایسے اوقات آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پچھلے چند سالوں میں نصرانی اور یہود کے میڈیا کو یہ آرڈر دیا کہ میرے بندوں کا ذکر کرو، یہ کمزور ہے، نہیں کر سکتے۔ ان کی ٹی وی نے دن رات ہمارا تذکرہ کیا نا، ذرا غلط کیا مگر کیا تو تعارف ہمارا کرایا، اور تجسس پیدا ہوا لوگوں نے، غلط کرایا تھا، اس لیے لوگوں نے اس تجسس میں اسلامی لٹریچر خریدا، قرآن خریدا، قرآن لوگوں تک پہنچا، لوگوں نے پڑھا، سمجھا، اور ریٹ بڑھ گیا، مسلمان ہونے کا ریٹ